वअमुर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे, वगदुद मिन सौतिक, अपनी आवाज को पस्त रखा करो, नीचे रखा करो। इस किताब का उतारा जाना और इसमें कुछ शक नहीं कि तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। और अब यहां बयान हुआ नबीयु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के साथ उनकी जानों से ज्यादा करीब और हकदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, सामईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने 20वें पारे का इख्तिताम किया सूरा अल-अनकबूत की आयत नंबर 1 से आयत नंबर 44 तक, और 21वें पारे का आगाज हुआ चाहता है सूरा अल-अनकबूत की आयत नंबर 45 से। आयत नंबर 45 से लेके आयत नंबर 69 तक सूरा अल-अनकबूत है, उसके बाद सूरा रूम आती है और फिर आगे ये सिलसिला चलेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूरा अल-अनकबूत की वो आयत जो 21वें पारे के आगाज में आई हैं, उनका खुलासा। आयत नंबर 45 से आयत नंबर 49 यानी 49 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान और नमाज का हुक्म किया गया, मुसलमानों के लिए चंद आदाब का बयान किया गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद के नाजिल होने से पहले लिखने और पढ़ने की नफी की गई, यानी जो उम्मी लक़ब है आका पाक अलैहिस्सलाम को, उसका मफहूम ये कि आप उससे पहले लिखते नहीं थे, और पढ़ने से मुराद कि आपने बाज़ाब्ता तौर पे कुतुब का मुतालिया नहीं फरमाया था। और उसके बाद आगे जालिमों का और उनके अंजाम का बयान है। आयत नंबर 50 से आयत नंबर 55 में कुफ्फार के गलत मुतालिबात का बयान है और उनके बुरे अंजाम का बयान है। आयत नंबर 56 से आयत नंबर 63 में ईमान वालों को इबादत का हुक्म दिया गया और उसके ऊपर उनको इनामात की नवीद और बशारत सुनाई गई, और कुफ्फार की तरफ से कुदरत इलाही के एतराफ का बयान है। आयत नंबर 64 से आयत नंबर 69 यानी 69 में दुनिया के तालिब कुफ्फार की मुजम्मत है और उनकी नाशुक्री को बयान किया गया, और राह हक के तालिब के इनाम का बयान है। 21वां पारा जब शुरू होता है आयत नंबर 45 से सूरह अल-अनकबूत की, तो अंबियाए साबिकीन के अहवाल से आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो किताब पढ़ सुनाइए जो आपकी तरफ बजरिया वही भेजी गई है, और नमाज कायम कीजिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। वाकई अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह उन कामों को जानता है जो तुम करते हो। इसकी मुख्तसर वजाहत यह है कि मुफस्सरीन किराम ने जो लिखा कि आका पाक अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस हुए, अहले मक्का उनमें सर फहरिस्त थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको पैगाम देते तो वो आपके पैगाम को झुटलाते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने साबिका अंबिया का जिक्र कुरान मजीद में जगह जगह सूरतों में किया, तो इस मुकाम पर भी यही फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप रंजीदा खातिर न हो, बल्कि आपका काम यही है कि आप अपना फरीज़ा रिसालत सर अंजाम दीजिए, और जो किताब आपकी तरफ हमने उतारी है, आप इस किताब की इनके ऊपर तिलावत फरमाइए, और इनमें से जो खुश नसीब होंगे वो जरूर इस किताब के पैगाम को कबूल करेंगे। और फिर फरमाया कि वाक़िमिस सलात, नमाज कायम कीजिए, और नमाज की इससे आगे बरकत बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो शख्स नमाज अदा करता है, जो शख्स नमाज पूरे खुशू व खुजू से पढ़ता है, उसकी निशानी यह है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज ऐसे बंदे को बेहयाई से भी
روک دیتی ہے اور برائی سے بھی روک دیتی ہے۔ تو گویا ایسا شخص جس کی نماز درجہ قبولیت کو پہنچی ہوئی ہے، وہ اپنے لیے نشانی یہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے کہ اس کا دل برائی سے بھی بے رغبت ہو جاتا ہے اور فحاشی سے بھی بے رغبت ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں برائی ابھی تک پنپ رہی ہے اور فحاشی ابھی تک پنپ رہی ہے، اپنی جانب اس کو مائل کرتی ہے، اس کا دل فحاشی کی طرف لبھاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز بے تاثیر ہے، اس پہ نماز کا اثر نہیں ہوا۔ اور آگے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو اس میں صوفیاء کرام نے بھی اس کی تفسیر یہی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کے وجود کے اندر رحمت پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم کا حقیقی ادراک پیدا ہوتا ہے، نماز کی صحیح جو تاثیر ہے وجود کے اوپر وہ طاری ہوتی ہے۔ اور بعض ایسی احادیث مبارکہ بھی ہیں جن میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کو عظیم ترین عبادت قرار دیا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان فرمایا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند و بالا ہے، جو تمہارے سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بھی اچھا ہے، اور اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو، ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہیں شہید کریں، اس سے بھی افضل ایک عمل ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوشی، جوش، مسرت اور جذبے سے سرشار ہو کے عرض کرتے ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جو جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی ایک بڑی خوبصورت قرآن مجید نے ایک وضاحت ارشاد فرمائی۔ تو ارشاد مبارک ہوتا ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا حال وہ جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو جو باطل پر یقین رکھتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے کہ میری رسالت کے سچا ہونے کے لیے، میری رسالت کے برحق ہونے کے لیے مجھے تم باطل پہ مبنی لوگوں اور مجھے تم کذب اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے لوگوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کو فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں رسول برحق ہوں، اللہ جانتا ہے اس بات کو کہ میری رسالت، میری نبوت، تمہاری طرف مبعوث ہونا، تمہاری طرف تشریف لے کے آنا یہ برحق ہے، اس لیے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، میری اس گواہی کے لیے تو اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر تم کفر کرو گے میری رسالت کا، میری نبوت کا، تو اس کا خسارہ کسے ہے؟ والذین آمنوا بالباطل، وہ لوگ جو باطل پر ایمان لائے، وکفروا باللہ، اور اللہ سے کفر کیا۔ یہاں اللہ سے کفر کرنے سے مراد یہ کہ ایک تو اللہ کی آیات، اس کی نشانیوں، اس کی توحید کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس زمانے میں سب سے عظیم معجزہ یعنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کو، حضور کی بعثت کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، ان کو کہا گیا اولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ خسارے میں ہیں۔
فرمایا اگر تم مجھ پہ ایمان نہیں لاتے تو میرے اللہ نے مجھے اس سے بے نیاز پیدا کیا ہے، اگر تم مجھ پہ ایمان لاتے ہو، میری رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے ہو، تو اس سے تمہیں نفع ہوگا، اس سے تمہارا فائدہ ہے کہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، ان برائیوں سے، ان خباثتوں سے، ان ناپاکیوں سے، ان پلیدیوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے جو باطل تم سے سر انجام دلواتا ہے۔ وہ ناپاکیاں، پلیدیاں، نجاستیں، خباثتیں، وہ بھلے عقائد کے اندر ہوں، وہ بھلے اعمال کے اندر ہوں، وہ بھلے اخلاق کے اندر ہوں، وہ بھلے معاملات کے اندر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک نازل فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ تم اگر ایمان رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاتے ہو تو عقائد کی، اعمال کی، اخلاق کی، معاملات کی برائیوں سے بھی پاک ہو جاؤ گے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی کے لیے فرمایا کہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے۔ لیکن اگر تم ایمان لاتے ہو تو تم اہل خسارہ سے بچ جاؤ گے اور نفع والے لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 59 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اللہ پر ہی توکل کرتے رہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت سے اگر آپ پچھلی آیت میں جائیں، سے پہلی آیت میں بھی توکل کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالی حریص اور متوکل کو اور دنیا میں رغبت کرنے والے اور زاہد اور قناعت گزار دونوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ قوی کو بھی وہی رزق عطا کرتا ہے، ضعیف کو بھی وہی رزق عطا کرتا ہے، عاجز کو اور سست کو بھی وہی رزق عطا کرتا ہے، اور جو سخت کوش ہے اور محنت کرنے والا ہے اس کو بھی وہی رزق عطا کرتا ہے۔ تو جس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد ابن حنبل نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک روایت فرمائی کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو اس طرح رزق دیا جاتا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ قرآن مجید میں یہ توکل سکھائی گئی ہے، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے بھی اسی چیز کی ترجمانی سکھائی ہے کہ دلیلاں چھوڑ وجودوں ہو ہوشیار فقیرہ ہو، بن توکل پنچھی اڑ دے پلے خرچ نظیرہ ہو، روز روزی اڑ کھان ہمیشہ کر دے نئی ذخیرہ ہو، مولا خرچ پچاوے باہو جو پتھر وچ کیڑا ہو، کہ اگرچہ پتھر کے اندر کوئی کیڑا بھی رہتا ہے اسے بھی رزق اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رزق دیتا ہے۔ لیکن تم یہاں پہ ایک لطیف نکتہ ہے جو سمجھنے کا ہے، یہاں پہ اسباب باطلہ اور حرام اسباب کے اوپر اکتفا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو رزق حلال کا کسب کرنا ہے، رزق حلال کی کوشش کرنا ہے، وہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رزق حرام کے لیے کوشش اور تگ و دو کرنا اور ایسے ذرائع سے رزق حاصل کرنا جو تمہارے اوپر ہمارے اوپر از روئے شریعت روا نہیں ہے، از روئے شریعت جائز نہیں ہے، اس کی تگ و دو کرنا جو ہے وہ اصول توکل کے خلاف ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام مومن کے لیے جو اپنی روزمرہ کی زندگی کی تگ و دو کرتا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو رزق حلال کے ذرائع میں رہتے ہوئے پابند کر دینا یہ توکل ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت یہ سکھاتی ہے کہ تم اگر رزق حلال سے حدیں پھلانگ کر حرام کے تم کھیتیوں کے اندر داخل ہوتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں رزق پہنچانے والے کے رازق ہونے پہ یقین نہیں ہے۔
اگر رزق پہنچانے والے کے رازق ہونے کے اوپر تم یقین رکھتے ہو تو پھر یقین رکھو اگر تم حلال کے ذریعے سے کما رہے ہو تو وہ تمہیں حلال کے ذریعے سے بھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو، کیڑوں کو پتھروں کے اندر رزق عطا کرتا ہے، پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بھوکے جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے اپنے گھونسلوں کو لوٹتے ہیں۔ اگر تم حلال اختیار کرو تو اگرچہ تم بھوکے گھروں سے نکلو گے لیکن شکم سیر ہو کر گھروں کو لوٹو گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اور اگلی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنی ذات پر اور اپنی صفات پر استدلال فرمایا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہاں بھی توحید کو بیان فرمایا گیا قرآن مجید میں۔ اور روزمرہ کے مشاہدات ایک مرتبہ پھر ہماری توجہ اس جانب مبذول کرواتے ہیں کہ ہم جو روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو اشیاء اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جو مختلف حیتیں، مختلف صورتیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، جو موسم کی مختلف وہ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، وہ کوئی بھی اور دیگر زندہ چیزیں ہو سکتی ہیں، بے جان چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ ہمیں بنیادی طور پہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مدعو کرتی ہیں، اور قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم ان چیزوں میں غور کرو تو تم اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان جاؤ گے۔ آیت نمبر 61 میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان کفار سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے تابع فرمان بنا دیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو فرمایا پھر وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، اب بادل ایک ویدر کنڈیشن ہے، بارش کا برسنا ایک ویدر کنڈیشن ہے، اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے برسایا، اور اس زمین کو مردنی کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد ایک بار پھر کس نے سیرابی عطا کر دی، تازگی عطا کر دی، زندگی بخش دی، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ فرما دیں ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے اور یہ نہیں جانتے کہ یہ جو نظم عالم چل رہا ہے یہ از خودکار طریقے سے نہیں چل رہا، بلکہ کوئی چلانے والا ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل مکہ سے سوال فرمائیے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کس نے مقرر کیا، کس نے پابند کیا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو آپ ان سے فرمائیے کہ پھر تم اس کی توحید کا انکار کیوں کرتے ہو اور اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو اور اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو ان بتوں کو جو سننے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ تو اس لیے جہاں ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر ہمارا کامل یقین جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی اشیاء کے اوپر بھی دلائی جا رہی ہے کہ پانی کے برسنے کو دیکھو، رزق کے تنگ کیے جانے کو دیکھو، رزق کے کشادہ کیے جانے کو دیکھو، سورج چاند ستاروں کے مسخر ہونے کو دیکھو، آسمان اور زمین اور اس کی خلقت کو دیکھو، تو تمہیں ہر چیز میں اس خالق کی کبریائی بھی نظر آئے گی، اس کی بڑائی بھی نظر آئے گی، اور اس کی قدرت کی نشانیاں بھی تمہیں نظر آئیں گی۔ اس سے آگے سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا نام سورہ روم اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے آغاز میں روم کا ذکر ہوا، الف لام میم غلبت الروم۔ سورہ روم اور سورہ العنکبوت میں کئی مناسبتیں مفسرین نے بیان کی،
جن میں ایک یہ کہ دونوں سورتوں کے جو آغاز ہے وہ حروف مقطعات سے کیا گیا، دوسری یہ کہ العنکبوت کا جو اختتام ہے وہ جہاد کے حکم کے اوپر ہوا، اور سورہ الروم کی ابتدا غلبہ اور نصرت کے ذریعے کی گئی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے حاصل ہوتا ہے، اور سورہ عنکبوت میں اجمالی طور پر توحید کے دلائل جو تھے وہ بیان کیے گئے، لیکن سورہ الروم میں تفصیل کے ساتھ توحید باری تعالیٰ کے مضامین بیان ہوئے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں صورتوں کے اندر ایک مناسبت ہے جس کے لیے یہ ساتھ ساتھ لائی گئی ہیں۔ اب آئیے سورہ روم کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں روم کے غلبہ کی خبر سے نبوت اور قرآن کی حقانیت کو ظاہر کیا گیا اور کفار کی مذمت کی گئی، کفار کو عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی اور استہزاء کرنے والوں کے برے انجام کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 میں اللہ کی تخلیق، قدرت اور اس کی تسبیح کو بیان کیا گیا، اور یوم محشر میں مجرموں کی مایوسی کو بیان کیا گیا، اور مسلم اور کافر کے انجام کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 29 میں قدرت الہی کے مظاہر اور انعامات کو بیان کیا گیا، ظالموں کا اپنی نفس کی پیروی کرنے کا بیان کیا گیا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہونے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حنیف اپنانے کے بارے میں حکم آیا، اور تقوی اور نماز کی تاکید کرنے کا حکم آیا، اور کفار کی مذمت کی گئی، اور اللہ کی قدرت اور اس کے رزق کے وسیع کر دینے کا بیان آیا۔ اور آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 میں قرابت داروں اور مساکین کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا بیان آیا، اور سود سے بچنے کا بیان آیا، اور کفار کی مذمت کا بیان آیا۔ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 53 میں گناہوں کے وبال کا بیان آیا، دین مستقیم پر قائم رہنے کا حکم آیا، کفر اور عمل صالح ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بیان کیا گیا کہ کفر کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے، قدرت الہی کی نشانیوں کا بیان آیا، اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں سے انتقام لینے کا بیان آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق سنانا مردہ دلوں کے لیے بے سود اور ایمان والوں کے لیے فائدہ مند ہونے کا بیان ہے۔ یعنی یہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے، جو مردہ دل لوگ ہیں ان کے لیے وہ بے سود ہے، اور جو زندہ دل لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایمان اور نفع کا باعث بنتا ہے۔ مجھے علامہ اقبال کا آغاز یاد آ رہا ہے ان کی ایک کتاب کا، انہوں نے ہری بھرتری کے ایک شعر سے کیا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کہ کتنا ہی نرم و نازک اور باریک کلام کیوں نہ ہو، بھلے وہ آخری نبی کی زبان سے ہی کیوں نہ نکلے، لیکن اگر مرد ناداں ہے جس نے اپنی دل پہ غفلت کے پردے ڈال رکھے ہیں اس کے لیے وہ بے اثر ہوتا ہے۔ اور عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ عقل مندانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ تو نبی سرور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے بھی صاف دل چاہیے، دل کے غفلت کے پردے دور چاہیے۔ پھر آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا انسان کی زندگی کے 3 مدارج بیان ہوئے، قیامت میں کفار کی رسوائی کا بیان ہوا، قرآن مجید کی فضیلت بیان ہوئی، کفار کی مذمت بیان ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین بارگاہ رب العزت سے ہوئی۔ اس کے بعد سورہ روم کا آغاز دیکھتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو یہاں ضرور ہمیں ذکر بھی کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور یہ بنیادی طور پہ قرآن مجید کی بشارات جو اس زمانے میں جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں جو بشارات صادق ہوئیں، یہ ان بشارات میں سے ایک بشارت ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، کہ اہل روم اہل فارس سے مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض،
وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، نزدیک کے ملک میں اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب وہ غالب ہو جائیں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، چند ہی برسوں میں، یعنی تقریباً مفسرین بیان کرتے ہیں کہ 10 برس سے بھی کم مدت تھی. امر تو اللہ ہی کا ہے، پہلے غلبہ فارس میں بھی اور بعد میں غلبہ روم میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے. اب ان آیات کی وضاحت یہ ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو 2 سلطنتیں تھیں، ایک کسرا تھی اور ایک قیصر تھا. کسرا والے ایران سے تھے، اس وقت وہ مجوسی تھے، اور جو قیصر تھے وہ روم والے تھے، وہ عیسائی تھے. تو ان کی آپس میں جنگ ہوئی قیصر اور کسرا کی. تو ظاہر ہے مسلمانوں کے نزدیک جو کسرا تھا وہ اہل کتاب تھا، تو بعض مسلمانوں کی ان کے ساتھ ہمدردی تھی. اور جو ایرانی تھے، کسرا والے جو تھے، وہ اس وقت مجوسی تھے، یعنی ابھی پیغام حق نہ پہنچا تھا وہاں پہ. وہ مجوسی تھے اور آتش پرست تھے اور مشرک تھے. اس لیے جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کے ساتھ دلچسپی رکھتے تھے. تو جب فارس کو فتح ہوئی اور روم جو تھا وہ شکست کھا گیا، تو جو مشرکین تھے وہ بڑے خوش ہوئے اس بات پہ کہ اہل کتاب ہار گئے ہیں. تو مسلمان جو تھے وہ ظاہر خاموش ہو گئے، اور کفار جو تھے انہوں نے جشنوں پہ جشن منائے. تو کفار بولے کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ تمہارے اوپر، تمہارے بھائی رومیوں پہ غالب آ گئے، تو ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پہ غالب آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ تھوڑا وقت گزرنے دو، پھر دیکھنا کون کس پہ غالب آتا ہے. خیر چند سال بعد دوبارہ جنگ ہوئی، اور جو اہل روم تھے وہ اہل فارس پہ غالب آ گئے. تو اس طرح جو مسلمان تھے ان کی تشفی کی گئی. اور بنیادی طور پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ لوگوں کو قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اسی زمانے میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ کتاب برحق ہے، اور غیب کی خبریں دینے والی یہ کتاب غیب کی خبریں دینے والے نبی پر نازل ہوئی ہے. پھر سورہ روم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی امثال سے اور بہت سی ظاہری وہ چیزیں جو انسانی علم کی دسترس میں آتی ہیں، جن پہ اگر انسان سوچنا شروع کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے، اپنی عقل کا درست سمت میں استعمال کرے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یقیناً اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اور یقیناً کسی کی قدرت، کسی کا علم، کسی کی رحمت اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، جس سے یہ کائنات آگے چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے. کئی اس میں آیات مبارکہ ہیں. مثلا انسان اور بشر کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، یہ اس کی توحید کی، اس کی وحدت کی، اس کے خالق ہونے کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہو. تو اسی طرح دوسرا استدلال جو ہے وہ اس خارجی کائنات، انسانوں کی زبانوں اور انسانوں کے رنگوں کے اندر جو فرق اور امتیاز ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر استعمال فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ہے، کہ زمین و آسمان کے نظم میں غور کرو، تمہیں اسی کی نشانیاں نظر آئیں گی. بڑی اہم بات، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا اختلاف بھی، تمہاری زبانوں اور تمہارے جسموں کی رنگتوں کا اختلاف بھی، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ جو کلمہ ہے، کلمہ اس نے سکھایا. اور آپ اگر غور و فکر کریں اس مختصر سی انسانی زندگی کے اندر جو چند ہزار سال کی تاریخ کے اوپر محیط ہے، انسانوں نے کتنی زبانیں ایجاد کی، کتنے ڈائلیکٹس ایجاد کیے، کتنی گرامرز ایجاد کی، انسانوں نے کتنا کچھ نظم زبانوں کے اندر پیدا کیا، ایجاد کیا. ایک زبان کو پکڑ لیں،
ایک زبان کا مطالعہ ایک انسان پوری زندگی میں نہیں کر سکتا۔ عربی کو دیکھ لیں، فارسی کو دیکھ لیں، سنسکرت کو دیکھ لیں، قدیم یونانی مصری زبانوں کو، ہندی زبانوں کو دیکھ لیں، تو ایک ایک زبان کے اوپر کئی ہزار زندگیاں بسر ہو گئیں، لیکن ان کی کونے تک، ان کی تہ تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو لفظ ہیں یہ بھی ہم عطا کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر کھولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لفظوں کا تنوع ہے، زبانوں کا جو اختلاف ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آج آپ دیکھیں، یعنی انسان صرف حرف گننا شروع کرے کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے حرف استعمال ہوتے ہیں۔ دنیا میں 7.5 ارب انسان رہتے ہیں، تو کتنے لفظ ہر انسان روزانہ بولتا ہے، کتنے لفظ لکھے جاتے ہیں، کتنے لفظ شائع ہوتے ہیں۔ یہ اعداد انسان کو ورطہ حیرت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ زبانوں کا جو یہ اختلاف ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں اہل علم اور اہل تحقیق کے لیے اس نے نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر انسان کی جو نیند ہے اور طلب رزق کی جو صلاحیت ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ بیان کیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرنا بھی ہے۔ بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو لقوم یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں، ان آیات الہی کو غور سے سنتے ہیں اور پھر ان کے اندر غور کرتے ہیں کہ رات اور دن کے انسان کی نیند کی جو تسلسل ہے، اور اس کے بعد انسان کی جو تلاش رزق ہے، اس کی جو جبلتیں ہیں، یہ اگر اپنی جبلتوں کے اندر غور کرے، یعنی رزق طلب کرنا انسانی جبلت کے اندر شامل ہے، سونا دن میں اور رات میں یہ انسانی جبلت کے اندر شامل ہے۔ اگر انسان محض اپنی جبلتوں کے اندر غور کرنا شروع کر دے اور صحیح طرح سننے والا ہو جائے اس کی آیات کو اور اس کی نشانیوں کو، تو وہ حق تک رسائی پا جاتا ہے۔ 5واں استدلال سورہ روم میں زمین کی روئیدگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، اور پھر اس سے اس زمین کو مردنی کے بعد ایک بار پھر زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی نشانی رکھی ہے کہ یہ جو برق چمکتی ہے بادلوں میں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بارش جو برستی ہے یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب پانی زمین پہ آتا ہے، کھیتیوں کو لگتا ہے، اور جو ایک چھوٹا سا گندم کا معمولی سا دانہ وہ زمین کے نیچے کئی تہوں نیچے پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسی خودی رکھی ہے کہ وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے اور ایک اچھے قد بت کا وہ پودا بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر خوشہ لگتا ہے، اور اس میں اس جیسے مزید کئی گندم کے دانے لگتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم ان سب چیزوں میں غور کرو کہ کون ہے بارش کو برسانے والا، کون ہے سورج کی شعاؤں اور سورج کی کرنوں کو لانے والا، کون ہے زمین کے سینے میں کھیتیوں کو پیدا کرنے والا، کون ہے ایک بار بنجر ہونے کے بعد زمین کو پھر سے زندگی عطا کرنے والا، فرمایا اگر تم عقل کو صحیح سمت استعمال کرو تو تم اپنے خالق اور اپنے مالک تک پہنچو گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک دو گفتگوؤں میں ہم اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، یہ ایک الگ علمی موضوع ہے، اور خاص طور پہ فی زمانہ مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور ہماری یوتھ کے لیے اس کو سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، جو ان کے لیکچرز ہیں، ان میں اس کے اوپر بڑی طویل بحثیں انہوں نے خطبات میں کی، اور یہ بتایا ہے کہ مسلمانوں کو جو سائنس کا ذوق اور شوق تھا، اور مسلمانوں نے جو سائنسی ترقی کی ہے، بنیادی طور پہ
سائنسی ترقی کا مزاج مسلمانوں نے قرآن مجید سے حاصل کیا تھا، کیونکہ قرآن مجید نے انہیں مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور اس کے تجربات کرنے کی دعوت دی، اور جو عقل کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو وہ عقل کے پیمانوں پہ پرکھتے تھے اور دنیا کے سامنے یہ پیش کرتے تھے کہ دیکھو کیسے میرے خالق نے ہر چیز کو اپنی قدرت، اپنے علم، اپنے ارادے سے خوشنما پیدا فرمایا ہے، تو ان کے اندر یہ ذوق اور شوق بڑھا۔ اور اس لیے بھی یہ ہمارے لیے یہ ان آیات میں غور کرنا بہت اہم ہے کہ یہ ہمیں علم کی طرف لے کے جاتی ہیں، یہ ہمارے عقل کے بند دروازوں کو کھولتی ہیں یہ آیات مبارکہ۔ اور آج بھی وہ، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ایک چنگاری کی ضرورت ہے، ایک چنگاری کی ضرورت ہے، ایک ذوق کی، ایک شوق کی ضرورت ہے۔ جب شوق رہنما ہو جاتا ہے پھر وہ راستے خود بخود بناتا ہے، لیکن جب شوق ہی رہنما نہیں ہے، ادھر الجھے اور ادھر الجھے، ادھر جک ماری، ادھر پاؤں اڑایا، ادھر ٹانگ اڑائی، ادھر سینگ پھنسائے، نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلتا۔ جو اہل ذوق ہوتے ہیں، جو اہل شوق ہوتے ہیں، وہ ایک سمت میں جاتے ہیں، ایک نصب العین مقرر کرتے ہیں، ایک ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور اس کے اندر زندگی بھر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کتب خانوں کے کتب خانے کھنگال ڈالتے ہیں اور علم کے حصول کے لیے سفر کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، کئی زندگی کے مشکل مراحل سے گزرتے ہیں، پھر کوئی نقطہ جا کے ان کے ہاتھ میں ایسا لگتا ہے جس سے وہ نہ صرف اپنی تقدیر بدل دیتے ہیں، وہ اپنی قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اپنے وقت، اپنے حالات، اپنے زمانے کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں مسلمانوں کے مزاج میں شامل کہاں سے ہو سکتی ہیں؟ مطالعہ قرآن سے، آیات قرآنی میں غور اور فکر کرنے سے۔ چھٹا استدلال اس چیز سے کیا گیا کہ سب اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں۔ آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کی اطاعت گزار ہیں۔ اگر ایک انسان بدک کے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کے کہتا ہے کہ میں اس کے امر کو نہیں مانتا، تو اس کے امر میں سے تو موت بھی ہے کسی میں یہ طاقت اور جرت کہ موت کا انکار کر سکے؟ اس لیے دل سے اس کی اطاعت کو قبول کر لو، دل سے اس کی بندگی کو قبول کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق فرماتا ہے پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، یعنی دوسری بار پھر اس کو پیدا کرنا اس پر بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس لیے اس نے ایک بار پھر ہمیں سورہ روم میں اپنی توحید کے اندر، اپنی وحدت کے اندر، اپنی یکتائی کے اندر غور کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اپنے خالق ہونے، اپنے مالک ہونے، اپنے رازق ہونے کے اندر اس نے ہمیں دعوت فکر دی ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام لقمان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان نصیحتوں کو یہاں پہ بیان کیا گیا، اور آیت نمبر 12 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اِنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو یہاں سے اس آیت کا نام اس آیت سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان اخذ کیا گیا۔ اور سورہ لقمان اور سورہ روم کی جو مناسبتیں بیان ہوئیں ان میں یہ ہے کہ سورہ روم کی انتہا اور سورہ لقمان کی ابتدا قرآن مجید کی صفات میں ہوئی، اور دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب مشرکین پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اخلاص سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم ان دنوں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ممالک میں وبا آئی ہوئی ہے جن کے اندر بت پرستی بہت ہے، تو وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تکبیریں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنے رب سے دعا مانگو، اخلاص کے ساتھ وہ لوگ گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ لوگ پھر اس سچے رب کو بھول جاتے ہیں۔ اور ان دونوں صورتوں میں بیان فرمایا کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی وہ لوگ جو حشر اجساد کا انکار کرتے اور وہ کہتے کہ حشر جو ہے یہ ایک خیالی بات ہے،
حشر جو ہے یہ ایک خیالی بات ہے، حشر مشر کوئی نہیں ہونا. یہ وہ گمراہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ان کو قرآن مجید میں یہ جواب دیا گیا کہ مشکل بات تو پہلی بار پیدا کرنا تھا. جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کر لیا وہ اس کی ہڈیوں کا شمار رکھتا ہے، اس کی ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اس انسان کو تباہ ہونے کے بعد، اس دنیا کے مٹ جانے کے بعد انسان کو دوبارہ بھی وہ پیدا فرما دے. اب آئیے سورہ لقمان کے خلاصے کی جانب. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی شان میں ارشاد ہوا، پھر محسنین کی صفات کو بیان کیا گیا. قرآن مجید سے تکبر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید آئی اور صالح مومنین کے لیے جنت نعیم کا وعدہ بیان کیا گیا. آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کو بیان کیا گیا اور ظالموں کی کھلی گمراہی کا بیان ہوا. آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کو بیان کیا گیا اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا بیان کیا گیا اور اللہ تعالیٰ اور والدین کے شکر ادا کرنے کا بیان ہوا. آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہوا، ناشکروں کی گمراہی کا بیان ہوا اور شکر گزار بندوں کے انعام کا بیان ہوا اور کفار کے لیے دردناک عذاب کی وعید کا بیان ہوا. آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ملکیت، قدرت، شان، ان کو بیان کیا گیا اور یوم آخرت سے خوف اور دنیاوی زندگی کے دھوکے سے بچنے کا بیان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے 5 علوم کو بیان کیا گیا. آئیے سب سے پہلے اس میں پہلی آیات دیکھتے ہیں. اس کا آغاز ایک بار پھر حروف مقطعات سے ہوتا ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں غور کرنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہدایت بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ محسنین کے لیے. اور محسنین کون ہیں؟ محسنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو آخرت کے برحق ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب ہر مطلب اس میں کیٹیگری، اس کو آپ اگر عوامی جس کو ہم جٹکی زبان کہتے ہیں اس میں کہیں تو طے کر دیا کہ ہر بندے کا نصیبہ نہیں ہے قرآن سے ہدایت پانا. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے نماز ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، آخرت پر ایمان ضروری ہے، انبیاء پر، رسولوں پر ایمان ضروری ہے، ملائکہ پر ایمان ضروری ہے، کتاب پر ایمان ضروری ہے، اعمال صالحہ ضروری ہیں اور اخلاص ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ کم از کم اپنے خالق، اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہو اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی نبوت اور رسالت پر اور حضور کی ختم نبوت پر کامل یقین اور کامل ایمان رکھنے والا ہو. اسی شخص کو قرآن مجید سے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. اس کے بعد اس سورہ کا جو خاصہ ہے جس وجہ سے اس کو سورہ لقمان کہتے ہیں وہ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد آگے اس میں تقریباً 11
نصیحتیں ہوئی جن میں پہلی نصیحت جو تھی وہ ترک شرک کے اوپر تھی، اللہ کی وحدانیت کے اوپر تھی۔ دوسری فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے فرزند نماز کو قائم کر، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وانہا عن المنکر، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تکلیف تجھے پہنچے ہر اس تکلیف کے اوپر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ آیت نمبر 18 میں 3 نصیحتیں آئیں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے تکبر کرتے ہوئے اپنے چہرے کو ادھر ادھر مت پھیر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پہ اکڑ کے مت چلا کر، زمین پہ اکڑ کے مت چلا کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وقصد فی مشیک، اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، نیچے رکھا کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ذرا آہستہ بولا کرو، اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو۔ تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ شخص بہت اونچا بولتا تھا، تو وہ فون پہ اس کو موبائل پہ کال آئی تو اس نے بات کرنا جب شروع کی تو وہ اتنا گرج گرج کے بول رہا تھا اور اتنا اونچا بول رہا تھا کہ ساتھ بیٹھے ہوئے ایک بندے نے اسے کہا بھائی آپ کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، آپ کی آواز تو ویسے ہی وہاں پہنچ جائے گی جہاں آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے طور پہ بیان کیا کہ بے شک سب سے بری آواز گدھے کی ہے کہ وہ چلا چلا کے بات کرتا ہے۔ تو تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے، آہستگی سے، شائستگی سے، نرمی سے، عاجزی سے، انکساری سے بات کیا کرو۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ شائستگی سے، آرام سے، نرم رویے اور نرم لہجے میں بات کیا کریں۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ السجدہ کی طرف۔ اس کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ سورہ سجدہ، کیونکہ سورت کی ایک آیت میں اس بات پر مومنین کی تحسین کی گئی کہ مومنین ایک سچے وحدہ لا شریک رب پروردگار کو سجدہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اس آیت کا نام السجدہ رکھا گیا۔ پھر سورہ لقمان کے ساتھ اس کی مناسبت کو بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سورہ لقمان میں توحید کے دلائل بیان کیے گئے تھے، اس کے بعد قیامت اور حشر کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہ عقائد کی پہلی 2 اصلیں ہیں، جبکہ سورہ السجدہ کی ابتدا جو ہے وہ عقائد کی تیسری اصل کے ساتھ کی گئی ہے اور وہ رسالت ہے۔ یعنی توحید اور آخرت یہ عقیدہ کی 2 اصلیں ہو گئی، اور تیسری اصل عقیدہ کی رسالت ہے۔ تو قیامت اور توحید یہ سورہ لقمان میں بیان ہوئے، اور سورہ سجدہ میں عقائد کی تیسری اصل یعنی رسالت کو بیان کیا گیا، اور سورہ لقمان کی بعض آیتوں کی سورہ سجدہ میں تشریح بیان ہوئی، اور سورہ لقمان میں فرمایا تھا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور سورہ سجدہ میں قیامت کے دن کی مدت بیان فرمائی۔ اب آئیے سورہ السجدہ کی آیات کا خلاصہ۔ آیت نمبر 1 سے 11 میں قرآن اور صاحب قرآن کی شان بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تدبیر کو بیان کیا، انسان کے تخلیقی مراحل کو بیان کیا، کفار کا بعث سے انکار اور ملک الموت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 میں مجرموں کی عمل صالح کے اوپر حسرتوں اور ان کے انجام کا بیان ہے، مومنین کی صفات اور ان کے لیے جنت الماوا کی بشارت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 25 میں فاسقوں کے انجام اور عذاب کا بیان،
ظالموں سے انتقام کا بیان، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے کا بیان اور بنی اسرائیل کا بیان آیا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 30 میں اہل مکہ کو غفلت سے بیدار کرنے، انہیں غور اور فکر کرنے اور انہیں خوف دلانے کا بیان آیا۔ یہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہونا، اس میں کسی طرح کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی تلاوت کریں اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر وہ اس کتاب پر عمل کریں گے تو دنیا میں ان کی تحسین کی جائے گی اور آخرت میں ان کو اجر و ثواب ملے گا، یعنی دنیا میں وہ نیک اعمال کی طرف آ جائیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب پائیں گے۔ اگر وہ اس کتاب کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی وہ برائیاں کریں گے، فحاشیاں کریں گے، بدکاریاں کریں گے اور آخرت میں بھی ان پر عذاب اور ان پر عذاب ہوگا۔ اور عرفاء نے، عارفین و صوفیاء نے بیان کیا کہ جو عباد خواص ہیں، اللہ کے جو خاص بندے ہیں، وہ اس کتاب پر عمل کے ذریعے اپنے دلوں کو تجلیات الہیہ کا آئینہ بنا لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد سورہ احزاب آ جاتی ہے۔ سورہ احزاب کا نام سورہ احزاب اس لیے رکھا کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور اس کے متعلق آیات آئی ہیں کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ تو یہ غزوہ احزاب کے متعلق آیات تھیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام الاحزاب رکھا۔ اس کی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں اور منافقوں کی اطاعت سے ممانعت کا حکم آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع وحی اور توکل علی اللہ کا حکم آیا۔ اور وجود میں ایک جثے میں 2 دلوں کی نفی کی گئی اور بیوی کو ماں کہنے اور کسی کے بیٹے کو اپنا حقیقی بیٹا قرار دینے کی ممانعت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور انبیاء سے کیے گئے میثاق کا ذکر آیا اور کفار کے لیے دردناک عذاب کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 20 میں منافقوں کے حالت نفاق کو بیان کیا گیا، منافقوں کے رویوں اور ان کے اعمال کے ضائع ہونے کا بیان آیا اور منافقین کی ناجائز خواہشات کا بیان آیا۔ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 27 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا، مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کا ذکر آیا، سچوں اور منافقوں کی سزا اور جزا کا بیان ہوا، کفار وغیرہ کی ناکامی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ازواج کو اختیار دینے کا بیان اور ازواج مطہرات کو عدم اتباع کی صورت میں دگنا عذاب کی وعید کا بیان آیا۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب جو ہے وہ پارہ نمبر 22 میں کنٹینیو ہوتی ہے۔ بقیہ اس کی آیات کا خلاصہ پارہ نمبر 22 کی خلاصے میں بیان ہوگا۔ یہاں 1-2 آیات اور اس کے بعد آج کی گرینڈ سمری۔ الاحزاب آیت نمبر 6 میں یہ ارشاد ہوا، نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ اولا کا جو معنی ہے وہ ہے زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ سزاوار۔ تو یعنی ترجمہ اب اس کا یہ ہوا کہ مومنوں کو اپنی جانوں
پر تصرف کرنے کا اتنا زیادہ استحقاق نہیں ہے۔ مومنوں کو اپنی جانوں پر، یعنی اولا جو ہے اس کا معنی کیا ہے، پھر ایک بار یاد کر دیں، اس کا معنی ہے جو زیادہ لائق ہے، جو زیادہ مستحق ہے، جو کسی چیز کا زیادہ سزاوار ہے، جو کسی چیز کا زیادہ حقدار ہے، اس کے لیے لفظ آتا ہے اولا۔ اور اب یہاں بیان ہوا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ تو اس کا حقیقی معنی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یعنی مومنوں کو اپنی جان پر تصرف کرنے کا اتنا زیادہ استحقاق نہیں ہے جتنا کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کی جانوں پر حق حاصل ہے۔ مومنوں کو خود اپنی جانوں پہ اتنا حق نہیں ہے جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مومنوں کی جانوں پر حق حاصل ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں جس چیز کا بھی حکم فرما دے اور ان کی خواہش ان کے معاملات میں کوئی کام کرنے کی ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو کریں جو ان کی خواہش ہے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش ہے، اور جس کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا ہو اپنی ایسی خواہش جو حضور کی خواہش کے مخالف جائے اس خواہش کو ترک کر دیں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت لازم ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے روگردانی کرتا ہے کہ تمہارا اپنی جان پر تصرف کرنے کا اتنا حق نہیں ہے جتنا رسول کا تمہاری جان پہ تصرف کرنے کا حق ہے۔ اس لیے اپنی خواہش کی پیروی کرنے کی بجائے رسول کی سنت اور رسول کے حکم کی اتباع کرو۔ اور واجب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ گویا جب جان خرچ کرنے کی باری آئے، جب مال خرچ کرنے کی باری آئے تو اپنی جان اور اپنے نفس کے لیے اپنی جان اور مال خرچ کرنے کی بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے اپنی جان کو خرچ کرنے اور اپنے مال کو خرچ کرنے کو ترجیح دی جائے۔ اور بعض عرفاء نے، عارفین نے، صوفیاء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص کو یہ یقین نہ ہو کہ تمام احوال میں اس کی جان اور اس کے مال کے زیادہ حقدار اور مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس وقت تک وہ شخص ایمان کی مٹھاس ہی نہیں چکھ سکتا۔ ایمان کی مٹھاس سینہ مومن میں اترتی ہی تب ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سب کچھ سے زیادہ پیارے ہو جائیں، بیوی بچوں سے، مال و متاع سے، ماں باپ سے، گھر بار سے، جان سے، زندگی سے، دنیا سے، ہر ایک لذت سے، ہر ایک خواہش سے زیادہ حضور سے محبت ہو، حضور سے پیار ہو، ہر ایک چیز کو سوچنے سے زیادہ حضور کے بارے میں سوچے، دنیا کا کوئی حسن اسے اتنا متاثر نہ کرے جتنا حسن اسے مکین گنبد خضرا کا متاثر کرے اور اپنی جانب مائل کرے۔ اب آئیے گرینڈ سمری میں آیات 178 یعنی 178 اس میں بیان ہوئی۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 69 یعنی 69 تک بیان ہوئی۔ سورہ روم کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 60 تک، سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 34 تک، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 30 تک بیان ہوئی۔ الاحزاب 22ویں پارے میں کنٹینیو ہوگی۔ توریت کا ذکر آیا، قرآن مجید کا ذکر آیا، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور واقعات میں حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ظاہر اور باطن نور قرآن سے منور کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔